आयत नंबर 57, वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही, और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जिसको मेरी आयत के ज़रिए नसीहत की जाए, फ़अरदा अन्हा, तो वो उसमें से एराज़ बरते, यानी रब की आयत के ज़रिए उसको नसीहत की जा रही है लेकिन वो उसको अहमियत ही नहीं दे रहेगा, उससे एराज़ बरत रहा है। वनसिया मा क़द्दमत या, और भूल गया कि आगे क्या भेजा इसके दोनों हाथों ने, यानी जब उसको अल्लाह की आयत सुनाई जा रही है, डराया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो उसको एक नॉन सीरियस एटीट्यूड के उसकी तरफ तवज्जो ही ना करना, अहमियत ही ना देना, बल्कि मुंह बना के चले जाना या सुनना ही गवारा नहीं करना। आपको भेजी जा रही होंगी अल्लाह की आयत, आपके इतनी भी तौफीक नहीं हो कि आप उस बटन पे प्रेस करके उसको सुन के अपने दिल तक उसे पहुंचा लें। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कहा जा रहा है कि इससे शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जिसके अल्लाह ताला उसके पास उस अपनी आयत भेज रहेगा, अपना जिक्र भेज रहेगा ताकि वो उससे नसीहत हासिल करे, और वो क्या कर रहा है, वो उससे एराज बदलता है, मुंह मोड़ के चला जाता है और भूल गया कि उसने अपने आगे हाथों से क्या भेजा है, आगे वो क्या भेज रहा है। अपने सब साबका गुनाहों से तौबा करने के बजाय अल्लाह की आयत से रूगर्दानी की रविश अख्तियार कर रहा है और जिद हर दरमी में अपने अमाल के झाड़ झंकार को भी भूल गया है जो उसने अपनी आखिरत के लिए तैयार कर रखा है कि मेरे पास क्या अमाल होंगे। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, इन्ना जालना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु, तो बेशक हमने बना दिया है, लेकिन हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल दिए। अल्लाह ताला ने उनके दिलों क्या किया, पर्दे डाल दिए ताकि वो इस कुरान को समझ ही ना पाए, यानी अब इनको ये कुरान समझ ही नहीं आएगा। यानी इनका जो एक नॉन सीरियस एटीट्यूड है इस दीन के साथ, अल्लाह के जिक्र के साथ, अल्लाह की आयत के साथ, कि जब आयत आती हैं तो उसकी तरफ से मुंह मोड़ जाना, और पिछली आयत से देखें तो अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाना, और ख़ास तौर पे इंजार की आयतों के बारे में आ रहा है कि जिन आयतों के ज़रिए डराया जाता है उनका मजाक बना लेते हैं। तो इनके इस एटीट्यूड की वजह से, इस रवैये और रविश की वजह से अल्लाह ताला ने क्या किया, इनके दिलों पर पर्दे डाल दिए कि इन्हें ये कुरान समझ ही नहीं आता, और इनके कानों में क्या है, वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और इनके कानों में बोझ डाल दिया गया है। इसी तरीके का मजमून पिछली इसकी जो जोड़ेदार सूरत है सूरह बनी इसराइल, उसमें भी आ चुका है। वइज़ा क़रअतल क़ुरान जअलना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति हिजाबम मस्तूरा, आयत नंबर 45 में है, जब आप कुरान पढ़ते हैं तो आपके और आखिरत पर ईमान ना रखने वाले लोगों के दरमियान एक पर्दा हायल हो जाता है, यानी इन तक वो बात, वो मैसेज जो है उस तरीके से पहुंच ही नहीं पाता है, वो उस तरीके से उसको समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये अल्लाह ताला का एक अजाब होता है कि इंसान अपने करतूत भूल जाए और दिल पर ऐसे पर्दे पड़ जाए और कानों में ऐसा बोझ डाल दिया जाए जिससे इसके लिए कुरान समझना और हिदायत कबूल करना नामुमकिन हो जाता है। व इन तदऊहुम इलल हुदा फलन यहतदू इज़न अबदा, और अगर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएं नहीं हिदायत की तरफ, तब भी वो कभी हिदायत की तरफ नहीं आएंगे। यानी ऐसे लोगों की मुसलसल हट दर्मी के सबब इनके दिलों पर मोड़ लग चुकी है, और इस तरह वो अल्लाह के कानून हिदायत और गुमराही के आखिरी दिफा के ज़द में आ चुके हैं, जिसके तहत अब जानबूझकर हक से एराज करने वाले को हमेशा के लिए हिदायत से महरूम कर दिया जाता है। तो अल्लाह ताला ऐसी कंडीशन से बचाए। इस टाइप का मजमून सूरत तोहा में बेहतरीन अंदाज में अल्लाह ताला ने बयान किया है कि अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ने वाले का अंजाम यहाँ दुनिया में बताया जा रहा है, वहाँ आखिरत में बताया गया है। सूरतुल तोहा की आयत नंबर 125 है, 124 है। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, और जिस किसी ने हमारे जिक्र से मुंह मोड़ा, यानी कि अल्लाह का जिक्र क्या है, अल्लाह का जिक्र कुरान मजीद है, जिसके बारे में आता है कि हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। फ़इन्न लहू मईशतन दंका, तो बेशक इसके लिए इसकी गुजरान तंग हो जाएगी, यानी इसकी मईशत, इसकी दुनिया की ज़िंदगी को हम क्या करेंगे, तंग कर देंगे। आज आप देख लें कि किस तरीके से हर बंदा परेशान है। ऐसी बात है, अपने रब के मेन नॉलेज से, जो उस रब ने तुम्हें ज़िंदगी अता करी, नेमतें अता की, अब इस ज़िंदगी को गुजारना कैसे है, तुम इससे आ रही हो, इसको जाने बगैर समझे बगैर ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से अपने ख्वाहिशात पर शैतान के रास्ते पे गुजार रहे हो। तो क्या किया जा रहा है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो हमारे ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा, हम इसके लिए मईशत, उसकी दुनिया की ज़िंदगी को तंग कर देंगे। मईशत के हवाले से, दुनियावी माल दौलत के हवाले से भी उसकी, और हर तरह से जो मालदार लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी एक तंग गुजरान में गुजर रही है कि इतनी लोगों के अंदर परेशानियां, डिप्रेशन, एंजाइटी और हर किस्म की एक गैर महसूस तरीके से मुतमईन ना होना, सुकून ना होना, ये सब चीज़ें क्या बता रही हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से तुम जो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़े हुए, तुम्हारी ज़िंदगी तंग कर दी गई है। और इससे बढ़कर क्या होगा आखिरत में, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और हम उसको क़यामत के दिन अंधा करके उठाएंगे।
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 125 میں قال ربی لما حشرتنی اعمی، وہ شخص کیا کہے گا اے میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا ہے، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، دنیا میں میری آنکھیں تھیں، اچھا خاصا تھا، آج مجھے یہاں اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا. قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح ہماری آیات تیرے سامنے آئی تھی، تیرے پاس آئی تھی، فنسیتها، تو نے ان کو بھلا دیا، تو نے ان سے بے پرواہی اختیار کی، لاپرواہی ایٹیٹیوڈ، اور ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی، ان کو اپنانے اور ان کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کا احساس ہی نہیں کیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تو آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے. جب تم نے دنیا کی زندگی میں ہماری آیات کو بھلا دیا، ہمارے ذکر کی طرف سے منہ موڑ کے چلے گئے، تو آج کے دن ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے. کس طرح بلایا جائے گا کہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تجھے، کیونکہ اس نے دنیا میں اندھا پن اختیار کیا، اندھا دھن زندگی گزاری اور اپنے رب کی بھیجی ہوئی ہدایت کی طرف نظر نہیں کی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو حد سے گزرا ہوا شخص ہو، حد سے آگے بڑھ جائے. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنی رب کی آیات پر یقین ایمان نہ رکھتا ہو، یعنی اسے یقین نہ ہو کہ اس کو اپنے رب سے جا کے دوبارہ ملنا ہے گا، اس کے حوالے سے اس کی زندگی کی کوششیں نہ ہو، اس کے حوالے سے اس کی زندگی کا رخ نہ ہو کہ مجھے آخرت کے لیے پریپریشن کرنی ہے اس دنیا میں. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہیں گے آخرت کا عذاب بہت زیادہ شدید اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. ایک تو دنیا کی زندگی کی تنگی پریشانی ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ تو پھر بھی گزر جائے گی، وہ تو پھر بھی 60 70 80 سال یا 100 سال کی کہہ لیں آپ، آج کے دور میں تو وہ بھی پہنچنا بہت مشکل ہے، اتنی اچھی غذائیں ہم کھا رہے ہیں. لیکن آخرت اشد و ابقیٰ، آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو بہت زیادہ شدید اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے گا. تو یہ آیت جو ہے گی یہ خاص طور پہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے حوالے سے بھی بیان کرتی ہے کہ سورۃ الطٰہٰ کی آیت ہے کہ ہمیں جو لوگ ہم میں سے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے سامنے منہ موڑ لیں گے اور اس کو اہمیت نہیں دیں گے اور اسے ہنسی مذاق ٹھٹا میں اڑا دیں گے، تو ان کے ساتھ دنیا میں بھی جو معاملہ ہونا ہے گا، آخرت کا معاملہ تو بہت زیادہ شدید ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے ایسے رویے اختیار کرنے سے. اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات، جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیات سنیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر خشیت پیدا کرے تاکہ اس رب کے سامنے جھک جائیں اور اس کی انذار والی آیات پہ ہمیشہ، خاص طور پہ جب جہنم کی آیتیں آئیں تو اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی ہمیں نصیب فرمائے. آمین. سورۃ الکہف آیت نمبر 58. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا اور بہت رحمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے گناہوں کو اور بہت رحم فرمانے والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ مواخذہ کرتا ہے ان کے سبب جو انہوں نے اعمال کیے تو بہت جلدی بھیج دیتا ہے ان پہ عذاب. یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہر بندے کے ہر گناہ پہ پکڑنے لگتا تو ان کے اوپر بہت جلدی عذاب کو بھیج دیتا. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے سوا بچنے کی کوئی جگہ. یعنی جب تک وہ ٹائم پیریڈ نہیں آتا ہے گا پکڑ کا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے بندے کو، لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی غفور بخشنے کی صفت آ رہی ہے اور پھر اس کی رحمت کی کہ وہ گناہ پر فوراً گرفت نہیں فرماتا بلکہ مہلت دیتا ہے. اگر نہ ایسا ہوتا تو پھر انسان کے اعمال کی پاداش میں ہر شخص ہی عذاب الہی کے شکنجے میں کسا ہوا ہوتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ فرماتا، بخشتا نہ اور رحم نہ فرماتا تو ہر شخص، سورہ فاتر میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے تو اس زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ہر گناہ کو پکڑنے لگے تو زمین پہ کوئی جاندار باقی نہ بچے. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت جو ہے گی وہ اس کے قہر پہ غالب ہے گی. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے اور ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقرر جو اللہ نے مقرر کیا ہوتا ہے تو پھر بندے کے لیے کوئی فرار کا راستہ، کوئی بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہوتی. تو انسان کو اپنے وقت مقرر جو مہلت ہے اس کے آنے سے پہلے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں. آج بھی ہم جس کنڈیشن میں مبتلا ہیں، جس سچویشن میں پوری دنیا میں جو پینک پھیلا ہوا ہے گا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی گناہ ہے. بندیوں کی اللہ تعالیٰ سے
ایک طرح کی جنگ سمجھ لیں جو شیطان کے ساتھ کھڑے ہو کے کی جا رہی ہے، کہ شیطانی راستے پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو جس طرح ناراض کیا جا رہا ہے گا، اور ایک ایسی فضا قائم کی جا رہی ہے جس کے اندر ساری دنیا میں معصوم لوگوں پہ ظلم و زیادتی اور ایک فطرت سے الٹ معاملہ پیش کیا جا رہا ہے گا، جو جس فطرت پہ اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے گا اس سے بالکل انحراف کیا جا رہا ہے گا، اور ایک دوسری جانب صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور ایک اندر بیٹھے شیطان کی حوث کو پورا کرنے والے کاموں کی طرف نعرے لگائے جا رہے ہیں گے، جیسا کہ ہم سو کالڈ ابھی دیکھ چکے ہیں، میرا جسم میری مرضی، اور ان سب کے پیچھے کیا چیز ہے گی کہ فطرت کو مسخ کر دو، جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے گا، جیسے کہ ہم شروع میں پڑھ کے آئے تھے کہ سب سے پہلے شیطان ہمارے والدین آدم علیہ السلام سے ہی اسے دشمنی کا اعلان کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک فطرت کا نظام بنایا مرد اور عورت سے نسل چلنے کا، تو اس کو بھی مسخ کر کے اور ایک ایسی غیر فطری نظام کو رواج دیا جا رہا ہے گا اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے، کہ جس کو جس کے اندر خواہش آئے وہ کرے، اپنی مرضی چلائے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے گناہوں کے نتیجوں کی باعث ہی ہم پر عذاب آتا ہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے گا، وہ ہمارے بہت سارے گناہوں کو یوں ہی بخش دیتا ہے گا، یعفو عن کثیر قرآن شریف میں آتا ہے گا، اکثر گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ یوں ہی بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے گا۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے حدیث کا مفہوم یہ ہے گا کہ بندے کو کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے گا، یہاں تک کہ ایک بندے کے جسم کی کوئی رگ بھی چڑھتی ہے، کہیں پاؤں بھی پھسلتا ہے گا، تو وہ بھی بندے کی گناہوں کی سبب اس کے اوپر آیا ہوتا ہے گا، وہ تکلیف بھی اس کی گناہوں کے سبب آتی ہے کہ، اور بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے گا۔ یعنی آپ سوچیں نا، ہم جس طرح کے لائف اسٹائل میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہ ہو کہ ہم کون کون سی چیزیں گناہ میں شامل ہیں گی، جیسے پچھلی آیتوں میں آیا گیا تھا کہ مذاق اڑانے کے حوالے سے، تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے زبان کو اور اپنے انداز کو اس طرح بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ہم چلتے پھرتے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں گے روٹین میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی گناہ میں آتے ہیں گے، اور اس کا ذکر باقاعدہ قرآن شریف میں آیا گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں سے ہمیں روکا ہے گا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو ٹونٹ نہ کرو، یہ کتنی ہلاکت خیز گناہ ہیں گے۔ تو یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے گا، لیکن جب وقت مقرر آ جاتا ہے گا تو پھر ٹائم نہیں دیا جاتا۔ سورۃ النحل میں آتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب آ جاتا ہے ان کا وقت معین تو نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں ایک لمحہ بھی، اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ پھر کوئی راہ فرار نہیں ہوتی، کسی جگہ نہیں بھاگ سکتے۔ آیت نمبر 59 میں آ رہا ہے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ ہیں وہ بستیاں جن کے باسیوں کو، جن کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم اختیار کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کی راہ اختیار کری، انہوں نے اپنے رب کو چھوڑ کر غلط راستوں کی طرف چلے تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے مقرر کر دیا تھا ان کی ہلاکت کے لیے وعدے کا ایک وقت، یعنی ایک وقت طے شدہ تھا۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے گا؟ اس سے مراد عاد و سمود اور شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام وغیرہ کی قومیں ہیں جو کہ اہل حجاز میں، یعنی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے آس پاس موجود تھیں، ان کے راستوں میں ہی تھیں، تو انہیں بھی اگرچہ ان کے ظلم کے سبب ہی ہلاک کیا گیا، لیکن ہلاکت سے پہلے انہیں پورا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ بندہ ایک گناہ کرے اور اسی وقت اس کے اگر زبان سے گناہ کر رہا ہے تو زبان کے اوپر کالک دھبا پڑ جائے، یا اگر وہ ہاتھ سے گناہ کر رہا ہے تو ہاتھ کی انگلی جل جائے، کچھ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پورا موقع دیتا ہے زندگی میں کہ بندہ پلٹ کر واپس بھی آ سکتا ہے، اور جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے ظلم اور زیادتی اور سرکشی اس حد تک پہنچ جائے کہ جہاں سے ہدایت کے راستے بالکل لگتا ہے کہ بند ہو گئے اور ان سے خیر اور بھلائی کی کوئی امید نہیں باقی رہے، تو پھر ان کی مہلت عمل ختم اور تباہی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر انہیں اس دنیا سے بعض وقت بالکل ہی مٹا دیا تھا، جیسے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا، یا اہل دنیا کے لیے پھر ان کو عبرت کا نمونہ بنا دیا تھا۔ اور دراصل اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم آخری پیغمبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو، تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں جو مہلت مل رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ مہلت تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ایک ٹائم تو مہلت دیتا ہے گا کہ وہ کتنا ہی چاہے اس میں ظلم و زیادتی کر لے، جیسے فرعون ہے، نمرود ہیں، اور بھی بڑے ہٹلر ہیں، یہ سب جو گزرے ہیں گے تو انہوں نے کتنے لوگوں کا خون بہایا گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو موقع دیا گیا کہ اپنا ٹائم پیریڈ میں کرو، اگر تم زیادتی کر رہے ہو تو پھر ایک وقت آئے گا کہ تمہیں پکڑ لیا جائے گا، کہیں نہیں فرار حاصل کر سکتے۔ تو جو ایک وقت موت تک ہر فرد، ہر گروہ، ہر قوم کو مہلت کا ٹائم پیریڈ ملتا ہے،
جب یہ مدت ختم ہو جائے گی اور اپنے کفر و عناد سے باز نہیں آئیں گے تو پھر حشر میں ان کو جمع کر لیا جائے گا اور ان کا وہی حشر ہوگا جو تمام پچھلی قوموں کا ہوا ہے گا۔ تو انسان کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے کسی بھی تکلیف جو ہم پر پہنچتی ہے گی، ہمیں اپنے گناہوں کی طرف نظر کرنی چاہیے اور توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اپنے روش کو بدلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے، لیکن ہم بھی اس کی طرف رجوع کریں، نہ کہ اپنے گناہوں سے نظر چرا کر اور اپنے آپ کو شیطان کے راستے پر ہی رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر بندے کے اوپر ہدایت کے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی روش سے محفوظ فرمائے اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو کہ اللہ ہم سے